बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और हर पीर को हम एक ऐसा इशू लेकर आते हैं जिससे कि एक इस्लामी माशरा, ये बात जो है ना, मैं इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ, उसकी एक अक्कासी अगर मैं कहूँ होती है तो आपको बुरा लगेगा। चले यूँ कह लें कि उसमें जो हादसात पेश आते हैं, अगर आप कुछ उम्र के हैं, 50-1 साल के लोग हैं, तो उन लोगों को ये बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि लाहौर के अंदर कुछ साल पहले, कुछ साल तो नहीं काफ़ी साल पहले, एक शख्स बाय द नेम ऑफ जावेद वो पकड़ा गया था और उसने 100 बच्चों के साथ जो है वो बुरा काम किया था। और उसके बाद उन बच्चों को सिर्फ बुरा काम करता नहीं था, उनको तेज़ाब में डाल के तो गला देता था और फिर बहा देता था। और इस शख्स को जब पकड़ा गया और ये खुद ही आया, इसने सरेंडर किया, तो मैं इसको मिला, हमारे अल्लाह ताला उनको करवर जन्नत नसीब करे, मात साहब होते थे पुलिस में, उनके ज़रिए मैं उनको मिला किला गुजर सिंह के थाने में। और मैं 5 फुट के फासले पे उनके साथ, जावेद के साथ बैठा हुआ था। और मैं यकीन कीजिए कि वो अक़ली तौर पे, शऊरी तौर पे, हर तरह से बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान लग रहा था, बल्कि वो मुझसे ज़्यादा समझदार और अक्लमंद लग रहा था। मैंने उससे सिर्फ एक ही बात पूछी थी कि क्यों 100 बच्चा है। उसने बड़ा आसान सा और सादा सा जवाब दिया। उसने कहा, जैसा मेरे साथ ये हुआ था, मैंने सारी ज़िंदगी इसका बदला लिया है। अब मैं अगर ये बात आज के दौर में ये बात कहूँ किसी भी आलिम को, मुफ्ती को, उस्ताद को, बाप को, माँ को, किसी को भी, तो उनको सारों को बुरा लगेगा, हर बंदा डिनाइल में जाएगा। लेकिन ये बात भी सच है कि अब आप आज सोशल मीडिया खोलिए, हमारे इंतहाई पढ़े लिखे तबके में से डॉक्टर साहब जो हैं इंग्लैंड के अंदर, वो भी पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के बाद खैर से थिएटर में से चले गए अपने नफ्स की तस्कीन की खातिर, पकड़े गए। मतलब कोई कमाल है जो कि हम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक रिपोर्ट बरतानिया की पुलिस ने जो एक रिपोर्ट दी, वो ये कि वो लोग जो कि छोटी उम्र के बच्चियों और बच्चों को वल्गराते हैं सोशल मीडिया पे और उनको फिर डेट्स पर बुलाते हैं या घर पे बुलाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए बुलाते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो बरतानिया से वो सीधा डिपोर्ट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा जो डिपोर्ट हुए हैं वो पाकिस्तानी हैं। इनके अंदर मैं अगर उनकी आपको शक्लें दिखाऊं तो आप कहेंगे कि मैं बायस हूँ बहुत ज़्यादा एक ख़ास मजहबी तबके के लिए, लेकिन भाई वो हैं। उसके बाद वो तालिब इल्म जो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। अब ये कहानी अगर आप पिछले कई साल याद करें तो जब भी हम कोई ऐसी कहानी पेश करते हैं जो कि बड़े दुखी दिल के साथ करते हैं, जिसमें कि कोई बच्चा जो है वो पकड़ा गया, तस्वीरें आ गई, वो तस्वीरें मस्जिद की हैं, मदारिस की हैं, तो उसके ऊपर आर्गूमेंट क्या होता है कि ये यूनिवर्सिटियों में भी तो होता है, आप उनको भी रगड़ा लगाया करें। भाई हम जहाँ पकड़ा जाएगा उसको रगड़ा तो नहीं, उसकी एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। लोग डिनाइल में हैं। इसीलिए मुझे ये लगता है कि जब तक पहला कदम एक्सेप्टेंस का नहीं होगा, मेरे ख्याल में क्योर का भी नहीं हो सकता। अभी तक तो हम डिनाइल में कि ये है ही नहीं, होता ही नहीं है, और अगर होता है तो ये ऐसे इत्तफाकिया हादसात हैं, ये हादसात नहीं लगते। अब पता चलता है कि ये बाकायदा हमारा एक, चलें कौमी का लफ्ज़ निकाल दें, हमारा एक मजाज बन चुका हुआ है कि हम बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ करते हैं। कसूर का वाक़या जो है वो मैं भी डिस्कस नहीं करता आपसे, और इस कसूर के वाक़े में वो सारे मुजरिम या मुल्ज़िम जो पकड़े गए थे वो रिलीज़ भी हो गए, और बाद में पता चला था कि उनके वालिदैन भी इस चीज़ में शामिल हैं। फिर भी कहिए अगर कि ये एक हमारा नेशनल कल्चर नहीं बनता जा रहा तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसा चाहें सोचें। ये जो कराची के अंदर अब वाक़या हुआ है, इस बंदे के पास 286 लोगों की लिस्ट है। इसमें ज़्यादातर जो बच्चियां हैं, एक दो चंद लड़के भी मेरे ख्याल में हैं, वो ज़्यादातर उनकी एज 5 से 13 साल के दरमियान है। अब गौर फरमाइए, एबटाबाद के पास का ये रहने वाला शख्स है, और वीडियोस पकड़ी गई इसकी, वो भी इत्तेफाक से,
اور اب یہ پولیس کی حراست میں ہے. 286 بچوں کی لسٹ لکھی ہوئی تھی. اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک نا سسٹمیٹیکل طریقہ ہوتا ہے کرائم کرنے کا, چاہے وہ جنسی کرائم ہو چاہے وہ کوئی کرائم ہو, لیکن یہ ایک پلانڈ طریقہ ہے, ایک سائیکوسومیٹک ایک آدمی ہے جو یہ کام کر رہا ہے. اس پہ کیا رد عمل ہوگا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس پہ بات کریں گے. انتہائی محترم ڈی آئی جی ساؤتھ کراچی ہمارے ساتھ ہیں سید اسد رضا, پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں, بہت شکریہ اور بہت وارم ویلکم. اسٹوڈیو میں ڈاکٹر طاہرہ رباب ہیں جو کہ ماہر نفسیات ہیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, اور سماجی کارکن انتہائی محترم ثنا منیر. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو اسد رضا بھائی آپ سے بات کر لوں, یہ سارے واقعے کا تھوڑا سا پیش منظر اور پس منظر بتا دیجئے, اور تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ بہت چیدہ واقعات ہیں یا یہ واقعات ایسے رپورٹ ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو بہت زیادہ ہائپ نہیں دیتے. جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ مجھے انوائٹ کرنے کا. جیسے کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ جو معاشرے کے اندر ایک معاشرتی ڈیوینس جو ہے یا بے راہ روی جو ہے وہ ایک ریئل فنومینا ہے, اور اس کو اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں اگنور کریں یا پھر کارپٹ کے نیچے پھینک دیں تو اس سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ وہ مزید ہی بڑھتا ہے. تو ہونا یہی چاہیے جیسے کسی بھی سوشل سائنس کے اندر ہوتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کو پروب کیا جائے, اس کو ڈائگنوز کیا جائے اور پھر اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے اس کے ریمیڈیل میئرز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل. ویسے تو ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ہی ایسے اینٹی سوشل بیہیویئر کو آبزرو کرتے رہتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں اور اس کو پریونٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. مگر یہ جو واقعہ ڈیفنس کی ایک بستی قیوم آباد میں پیش آیا وہ بہت ہی زیادہ ہولناک اور افسوسناک تھا, جس میں انسیڈنٹلی جیسے واقعات انفولڈ ہوئے کہ ایک بچی جو ہے وہ کسی انٹرنیٹ کیفے کے اوپر گئی اور اس نے وہاں پر ایک یو ایس بی ان کو پیش کی کہ جس کے اندر وہ میوزک فائلز جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کروانا چاہتی تھی. جب کیفے کے مینیجر نے اس کی یو ایس بی کو استعمال کیا اور اس کے اندر سے فائلز کا معائنہ کیا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے اندر کافی زیادہ جو ہے آبجیکشنیبل مواد جو ہے ویڈیوز کی صورت میں پڑا ہوا ہے. اور جب اس نے تھوڑا بہت اس کا معائنہ کیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہاں پر ایک محلے کا ایک لڑکا ہے جو کہ اس میں ایسی مذموم حرکتیں جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کر رہا ہے. تو اس نے یہ بات فوراً جو ہے وہاں علاقے کے جو معززین تھے اور پولیس افراد ان کو بتائی, جس کے بعد پولیس کی کارروائی جو ہے وہ اس کا آغاز کیا گیا اور اس شخص کو گرفتار کیا گیا. اس شخص جو ہے اس کا تعلق ضلع ایبٹ آباد سے ہے اور یہ کراچی میں 2011 میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر آیا تھا اور 2 سال بعد اس کی فیملی تو واپس چلی گئی ایبٹ آباد, مگر یہ شخص یہاں پر ہی روزگار کی تلاش میں یہاں پر رہنا شروع ہو گیا. اور پہلے اس نے اپنی گروسری شاپ بنائی ہوئی تھی جہاں پر یہ ڈفرینٹ بچوں کی جیسے ہوتا ہے کینڈیز وغیرہ وہ فروخت کرتا تھا. اس کے بعد اس نے کچھ دیر بعد ایسے ہی فروٹ کارٹ جو ہے وہ لگانا شروع کر دی اور کبھی کبھاری شربت بھی بیچا کرتا تھا. چونکہ یہ ایک بالکل ہی غیر شادی شدہ اور سنگل تھا تو وہ ایک ایسے ہی کوئی 2 کمروں کے مکان میں یہ رہائش پذیر تھا اس لوکیلٹی کے اندر. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کرائم جو تھا جو بچوں کے ساتھ جو جنسی جرائم ہیں اس میں سر فہرست ہے. اور اگر میں سٹیٹس کی بات کروں تو ویسے تو کچھ سرکاری ایسے کوئی اعداد و شمار نہیں ہیں, مگر اگر کسی این جی او کا سہارا لوں جیسے کہ ساحل این جی او ہے, بہت زیادہ ایکٹیو ہے, ان کی سٹیٹس کے مطابق جو ہر سال ہے تقریباً 3 سے 4 ہزار کیسز جو ہیں پورے پاکستان میں یہ رپورٹ کیے جاتے ہیں. اگر میں تھوڑا سا کمپیریٹیو آپ کو دوں یو ایس کے اندر تو یونائٹڈ اسٹیٹس ویسے تو بہت بڑا ملک ہے ہم سے, مگر وہاں پر بھی آل اوور تقریباً 1 لاکھ ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جو کہ بچوں کے ساتھ جنسی تشدد یا جنسی جو افعال جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت زیادہ ہی ٹچی سبجیکٹ ہے. اور اس کی شاہ صاحب اس کی زیادہ وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ لوگوں کی عادت ایسی ہے, سہولیات زیادہ ہیں, یا غربت اس کی ایک وجہ ہے بہت بڑی؟ جی دیکھیں, جو جنسی جرائم ہیں بچوں کے اگینسٹ
میں سمجھتا ہوں کہ بیسکلی یہ فنامنا جو ہے زیادہ تر جو اس کی انسیڈنٹس ہے پاکستان کے اندر، جو لو انکم فیملیز ہیں یا وہ ایسے طبقات ہیں یا پھر ایسی کمیونٹیز ہیں، وہاں پر یہ زیادہ رپورٹ ہوتا ہے جو میرے مشاہدے کے مطابق ہے. جیسے آپ قصور کی بات کریں یا پھر آپ لاہور کے کچھ حصوں کی بات کر رہے تھے، اسی طرح سے جو میرا مشاہدہ ہے ملک کے ڈفرینٹ صوبوں میں کام کرنے کا، تو میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو لو انکم گروپس ہیں وہاں پر یہ رپورٹ ہوتا ہے، اور اس کی زیادہ انسیڈنس جو ہے وہ ویسے تو فیملیز کے اندر ہوتی ہے، چونکہ یہ ایسا کرائم ہے کہ یہ کرائم اس وقت تک پک نہیں سکتا جب تک جو اگریسر ہے یا جو کلپرٹ ہے، مجرم جو ہے، وہ اپنے شکار یا اپنے وکٹم کے ساتھ ایک ریلیشن شپ آف ٹرسٹ اینڈ کمفرٹ وہ قائم نہ کر لے. میں اس کی مثال جیسے دوں گا کہ کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں آل اوور دا ورلڈ کہ کئی فیملی ممبرز، فیملی فرینڈز وہ بچوں کو اپنے ایسی ہوس کا شکار کرتے ہیں. اور وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ بچے جو ہیں چونکہ وہ بہت معصوم ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ شائع بھی ہوتے ہیں، کانفیڈنس نہیں ہوتا، ڈر بھی جاتے ہیں خوف کے مارے. اسد بھائی یہ بتائیے شاہ جی، دیکھیے یہ تقریباً 300 بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور ان میں عمر 5 سے 13 سال ہے. اب 13 سال کے بچہ تھوڑا سا تو کانشیس ہوگا. اس میں یہ جو پکڑا گیا ہے شخص، یہ اتفاق سے پکڑا گیا کیونکہ وہ USB لے گئی، اس نے کہا کہ گانے یا فلمیں اس میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہ پکڑی گئی. کسی نے رپورٹ نہیں کیا، اور ابھی تک بھی جو FIR آئی ہیں وہ 4 یا 5 آئی ہیں. لوگ آگے نہیں آ رہے، لوگ آنا نہیں چاہ رہے، ڈرتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا ایشو نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ جو ہو گیا ہو گیا، بس اب اس بات کو ختم کریں اور آگے چلیں؟ جی دیکھیں، یہ ایشو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گریوٹی کو کوئی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتا، اور پیرنٹس بھی اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی پریشان بھی ہوتے ہیں، اور دے مسٹ بی ریولٹڈ اگینسٹ سچ ایٹراسٹی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں، ایک تو وہی ہے کہ جو اس کے ساتھ ایک سوسائٹی کے اندر اسٹگما انوالو ہے، اس کو سمجھتے ہوئے وہ کئی دفعہ اس کو رپورٹ نہیں کرتے، تاکہ رپورٹ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر ان کی جو ہے وہ یا بچوں کے جو ایک سوشل پرسپشن ہے، بدنامی جو ہے وہ اس کا باعث بنے گا. اس لیے اس چیز کو وہ رپورٹ نہیں کرتے. اور جیسے آپ نے ایک بڑی بات کی تھی کہ اس کے محرکات کیا ہیں، میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو جنس اور جنسیت ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ انڈر پلیڈ ہے پاکستان کے اندر، سوسائٹی کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو، ان ٹاپکس کو ڈسکس کرنا چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے جو ایسے قسم کے جو شاہ جی ایک بات بتائیے، ہم زندگی میں نا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، نظریاتی طور پہ نا ہم بہت سی چیزوں کے نا ڈینائل میں ہیں. ہم تاریخ کی ڈینائل میں ہیں، ہم نظریات کے ڈینائل میں ہیں، ہم بہت سے عقائد کے ڈینائل میں ہوتے ہیں، مذہبی طریقے سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ڈینائل میں ہوتے ہیں. ڈینائل ہمارا ایک بہت بڑا کریکٹر ہے جو مجھے اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں یہ سچی نہیں ہے، اور اس کی میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جو کہ آن ایئر دینی نہیں چاہیے کیونکہ اس پہ لائف تھریٹ آ جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی جو کہ مذہبی سوسائٹی ہے بنیادی طور پہ، جمعے والے دن ہم دکانیں بند کر دیتے ہیں، کیا مذہبی سوسائٹی کے اندر یہ چیز جو ہے یہ ایک نارم بن جائے اگر، اور 3-3 ہزار کیسز، 4-4 ہزار کیسز، جہاں ساحل نے انفارمیشن دی اور یہ اس نے بڑی ڈھکی چھپی انفارمیشن دی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں؟ اسکولوں میں کی غلطی ہو رہی ہے، مدارس میں بڑوں کی کو غلطی ہے، یونیورسٹیز میں، تعلیم میں، نصاب میں، پیرنٹنگ میں، کہاں پہ ہم ایرر کہاں پہ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ ویسے تو بہت وائڈ ٹاپک ہے ریلیجیوسٹی کے اوپر. ڈیفینیٹلی اس میں جو ایک چیز ہوتی ہے کہ پیور اور پروفین کا جو ایک کانسیپٹ ہے، اس میں آف کورس ہر جو ایک آدمی ہے جو بلیف سسٹم پہ یقین رکھتا ہے، وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ ابھور بھی کرتا ہے، ڈیٹیسٹ کرتا ہے، اور اس چیز کو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں ذکر نہ کیا جائے. اگر میں لٹریچر کی بات کروں تو آپ اس کا ایک ناول ہے گراہم گرین کا، میں نے جب گریجویشن کر رہا تھا پڑھا تھا، A Clergy Man's Daughter. تو آپ اگر اس کو مطالعہ کریں تو اس میں کافی یہ کانفلکٹ ہے کہ جو ایک آدمی جو ہے وہ اپنے مذہبی ایک معاشرے میں رہتا ہے، اور پھر اس کو ماڈرنٹی
اور دوسری چیزوں کے ساتھ وہ کرس کراس کرتا ہے تو پھر اس کے بلیف سسٹم یا اس کی جو حرکات و سکنات ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر کیا اثر آتا ہے اس کا بڑے اچھے طریقے سے اس کا مشاہدہ کیا گیا ہے. اور پھر میں بات فوکس کے اوپر آؤں گا کہ جو جنسی ایجوکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر فار ایگزامپل یہ بچے اگر ان کو بتایا جاتا کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا چیز ہے، بالکل جی ہاں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ سیکریٹ ٹچ کیا چیز ہے، تو کئی دفعہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو بہت زیادہ یادداشت لیکن جس غربت کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں عائشہ جی وہاں پہ تو یہ چیزیں ہونا بھی بڑا اچنبے والی بات ہے. یہ فرمائیے کہ یہ جو آدمی پکڑا گیا ہے اس کو سزا ہوگی، اگر ہوگی تو کیا ہوگی؟ جی دیکھیں اس میں جو مائنرز کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جو ہے جنسی جو عمل ہے اس کی بڑی 376 جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور جو بچوں کے ساتھ ہے اس کو 376(3) ہے جس کی سزا جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بچوں کے ماں باپ تو اس کیسز کو فالو کرنے کی میرے خیال میں استطاعت نہیں رکھیں گے. اس میں مدعیت جو ہے وہ کیا حکومت یا پولیس خود بنے گی؟ دیکھیں یہ کرائم اگینسٹ پرسن ہے تو زیادہ تو یہ ہے کہ اس میں ہم انکریج یہی کرتے ہیں کہ جو متعلقہ افراد ہیں یا پھر جو ان کے گارڈینز ہیں پیرنٹس ہیں وہ سامنے آئیں. ہم نے اس لیے آؤٹ ریچ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ابھی تک 6 مقدمات وہ درج کر لیے گئے ہیں، اور مزید بھی اس کی پروسیکیوشن جو ہے ہم ایسا کوشش کریں گے کہ اس کو الیکٹرانک جو ہے بیسس کے اوپر اس کی کنوکشن جو ہے اس کو انشور کروا سکے. شاہ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی. ثنا آپ نے ساری باتیں سنی، اب یہ واقعہ آپ کے سامنے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب یہ خبر ملتی ہے کہ ایسا ہوا 286 لڑکیاں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بالکل سب سے پہلے رد عمل کیا ہوتا ہے؟ بینگ اے فیمیل، بینگ اے مدر، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، کیا رد عمل ہوتا ہے؟ دیکھیں جو جیسے ہمیں یہ نیوز ملی تو اٹس ویری شاکنگ. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر وہ بچے ہیں تو اگر وہ لو اکنامک بیک گراؤنڈ سے، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ بچوں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اتنا ڈسٹنس ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں. میں سمجھتی ہوں جس طرح اسکول ایجوکیشن میں جیسے مطلب بتایا جاتا ہے گڈ ٹچ، جیسے ابھی سر نے بات کی گڈ ٹچ بیڈ ٹچ ہوتا ہے، لیکن بچوں کو یہ نہیں بتایا گیا گڈ ٹچ بیڈ ٹچ میں فرق کیا ہے. کیا اسٹرینجر آپ کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں 280 پلس لڑکے لڑکیاں وہ مائنرز ہیں، تو بچوں میں ان میں سے کسی نے بچے نے بات نہیں کی، کسی پیرنٹ نے بھی اس چیز کو رپورٹ نہیں کیا، اور یہ ایک ایکسیڈنٹلی USB کے تھرو پتہ چلا. بچوں کے لیے نارمل تھا. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر بچوں کو اب آئی ڈونٹ نو کس طریقے سائیکولوجیکلی اس نے بچوں کو جو ہے اپنے ٹریپ میں لے کے آیا ہے، پیسے دے کے کیا، اور ہاں 100 روپے بھی دیا اور بچے لالچ میں آ گئے. لیکن بچوں کی میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس نے اگر بچوں کو جوس لینے بھیجا بھی ہے تو کیا پیرنٹس نے بچے سے پوچھا نہیں کہ آپ وہاں جا رہے ہو، کوئی ایشو تو نہیں وہاں پہ ہو رہا؟ نہ ہی مطلب مجھے لگ رہا ہے مدر اور چلڈرن کا جو بانڈ ہے، ایک کام کرنے والی گھر میں نہیں دیکھیں، لیکن آپ نے بچے پیدا کر لیے، لیکن اب دیکھیں نا بچوں کی تربیت تو ماں باپ کرنا. اگر بچے کہیں جا رہے ہیں، مطلب اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف کہ مجھے پتا ہے کہ جی میرے بچے کہاں جا رہے نہیں ہیں، تو آپ دیکھیں کتنی دیر میں اس کا مطلب آپ نے یہ تو نہیں بچے پیدا کر یہ بچے تو 286 جو بچے ہیں نا ان میں سے شاید کوئی اسکول جاتا ہو. یہ بچے جو ہے نا یہ صرف گلیوں میں کھیلتے ہیں. تو دیکھیں نا یہ بچے vulnerable ہو گئے نا، یہ بچے vulnerable ہیں. میں تو سمجھتی ہوں اس کمیونٹی میں ایک اویئرنیس کیمپین چلانی چاہیے تاکہ کم از کم بچوں کو یا پیرنٹس کو اویئرنیس ہونا، یعنی کہ یہ تو نہیں آپ کے بچے پیدا کیے ہیں تو جو مرضی کرے آپ کے بچوں کے ساتھ. بچے تو ایک طرح کی امانت ہیں، دی آر فیوچر لیڈرز، یہ تو قوم کا مستقبل ہے. قوم کے مستقبل کے ساتھ اب اس طرح کھیل رہے ہیں اور بچوں کو آپ نارملائز کروا رہے ہیں. میرے خیال میں اس بات کو تھوڑا سا آپ نرم کر دیں. آپ صرف اتنا کہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ مستقبل کے ووٹر ہیں. مستقبل کوئی نہیں ہے یہ ہمارے ملک کا، لیکن یہ صرف ووٹر ہیں بس. اس طریقے سے ان کے ساتھ ہو رہی زیادتی، دیکھیں وکٹمائز ہونے کا بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. 200-300 بچہ کسی اور ملک میں، نیپال جیسے ملک میں آپ نے دیکھا پیچھے کیا حالات ہوئے ہیں، بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا کیا حالات ہوئے. لوگ زندہ ہیں، لوگ جو ہیں وہ نظریاتی ہیں. 300 بچہ یہاں پہ، اور یہاں پہ ویڈیو کون سی جو ہیں اپلوڈ ہو رہی ہیں، باپ مر رہا ہے تو اس پہ کہا جا رہا ہے یہ مر گیا میرا باپ، مجھے فالو کیجئے گا.
यहाँ पे तो معیار یہ چل رہا ہے. یہ پھر وہ سائیکولوجیکل بھی ہے اور پھر لیک آف ساری اویئرنیس ہے. قوم ہی سائیکولوجیکل ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے Bipolar ہے. ویری فرسٹریٹڈ نیشن, سوری ٹو سے, کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کہ ہم نے اپنے جو ایموشنز کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. ہم تو ریگولیٹ ہی کرنا نہیں جانتے کہ ہم اگر خوش ہیں تو خوش کیسے ہونا ہے, اگر ہم غم میں تو غم میں, غصے میں تو غصے کو کیسے ہم لوگوں نے چینلائز کرنے کے, کسی کو نہیں پتا. تو اب وہ بندہ بتا رہے ہیں کہ جی ان میرڈ بھی تھا تو اس نے کہا چلو ایسے ہی کر لیتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا, یہ بندہ جو تھا نا, یہ جس شخص کے ساتھ رہتا تھا نا, اس کا نام عارف تھا یا آصف تھا. وہ اس کے ساتھ ایک دکان پہ کام کرتا تھا, اور سب سے پہلے اس نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ بچے لے کر آتا ہے اور ان کے ساتھ یہ کرتا ہے. وہ جو لڑکا تھا جس سے اس نے سیکھا, وہ ایک ڈمپر کے آگے آ کے مر گیا. پھر یہ اسی کمرے میں اکیلا ہو گیا. تو اس کی جو ایجوکیشن تھی وہ تو وہاں پہ ہو گئی نا. اب یہی ایجوکیشن سیکھ لیا اور خوف بھی چلا گیا. اب یہی سیکھنا سکھانا جو ہے, یہی سیکھنا سکھانا جو ہے, اگر معاشرے میں کہیں ہو رہا ہے, اب میں کسی جگہ کا نام لوں گا تو مجھے پتہ ہے چلے بے شک لو اکنامک بیک گراؤنڈ ہے, وہاں مسجد تو تھی نا, جیسے آپ نے بات کی مسجد تھی, وہاں پر کیا علماء مسجد میں خطاب نہیں دیتے تھے, تو کیا وہاں پر مسجد سے نہیں سیکھا اس نے, rather than learning from this kind of thing کہ جی وہ میرا کرم میں بھی ایسے کروں. ہم غلط چیز بتا دیں. میں چاہوں گا کہ کوئی مجھے کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائے, یا فون کر کے یہ ضرور بتائے, یا سوشل میڈیا پہ ضرور بتائے کہ آپ نے کون سا جمعہ ایسا اٹینڈ کیا ہے جہاں پہ مسجد میں LGBT کے اوپر لیکچر ہوا ہے, جو کہ آنے والے مستقبل میں ایک فیکٹ ہے. میرے خیال سے اس ٹاپک کے اوپر بھی خطبہ دینا چاہیے, آپ کو بتانا چاہیے ایتھکس کے اوپر. ہم بات تو کرتے ہیں واقعات کی, ہسٹری کی بات کرتے ہیں. میں کیلیفورنیا میں تھا اور یہ 2 سال پرانی بات ہے, اور وہاں پہ جمعے کے خطبے میں ایک ایجپشین لڑکا آیا جو کہ ڈاکٹر تھا, اور اس نے خطبہ دینا شروع کیا. اس نے کہا کہ آنے والے وقت کے لیے جو باہر کے امیگرینٹس ہیں, ان کے لیے LGBT جو ہے ایک بہت بڑا ایک ایشو ہوگا. یقین کیجئے اس جمعے میں سے آدھے مسلمان جو تھے وہ اٹھ کے چلے گئے کہ ہم جمعے کا خطبہ سننے آئے ہیں, یہ پرابلم نہیں سننے آئے. لیکن یہ ہم ڈینائل کے اندر ہیں کہ یہ پرابلم ہے, ہمارے معاشرے کا پارٹ, اور ہمیں اس چیز کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے نا. اب یعنی کہ جب اس کا ذکر کہیں نہیں ہوگا, ہم اب وہی بات ہے کہ اسٹگما سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کہ ٹیبو, اس سے بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں اس سے بات کرنی چاہیے بیکاز کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, یہ معاشرے میں ہو رہا ہے. اور ہم کیا ذہنی طور پہ سارا معاشرہ کوئی مطلب کسی نفسیاتی بیماری میں ہیں؟ تھوڑا سا سانس لے جی کہتے ہوئے بھی تو ڈر لگتا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. بلال صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس پہ آواز اٹھائی ہوئی ہے, اور آواز اٹھانے والے کا بھی حال بہت برا ہے, بہت برا. یہ سوسائٹی اس طرح کی ہے کہ اس کو ہی مارنے پہ چلی. آپ ایجوکیٹ نہیں کر سکتے لوگوں کو. ایگزیکٹلی نہیں کر سکتے لوگ سننے. جیسے اگر ایجپٹ میں 800-900 لوگوں میں سے کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے, کیلیفورنیا میں, تو پھر پاکستان اسے بہت پیچھے, بہت پیچھے. وہ نہیں سننا چاہتے تھے, نہیں سننا چاہتے تھے. مسجد میں ذکر کیسے ہو رہا ہے, کرنا ضرور چاہتے ہیں, سننا نہیں چاہتے, ٹھیک نہیں ہونا چاہتے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اور ابھی بہت امپورٹنٹ بات جو ہے میڈم کر رہی تھیں کہ جی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری انفارچونیٹلی ماں باپ کی ذمہ داری تو ضرور ہے, مگر ماں باپ کو کہیں سے کوئی ایجوکیشن ملے گی تو ماں باپ آگے بچے کو ٹرین کر سکتے ہیں. ماں باپ تو وہی ماں باپ ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو آگے کچھ نہیں بتایا سوائے اس کے کہ بچے پیدا کرنے ہیں, ان بچوں کی روزی روٹی پوری کرنی ہے. اسکول جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں جاتے تو بھی ٹھیک ہے, اور ان کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنانا ہے. اور ابھی سر جیسے بات کر رہے تھے کہ یہ لو سوشیو اکنامک جو کلاس ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے. ڈیو اپالوجی اس کی ہر کلاس میں ہے, اس کی کوئی کلاس بڑی کلاس کے اندر جو ہے نا وہ اویئرنیس کے باوجود ہے, ذوق ہے لوگوں کا, بہت پارٹی گروپ ہے یہ, لیکن وہ اس بات کو باہر نہیں نکلنے دیتے. اور پھر دیکھیں اکثر جو آپ کا پکڑا جانے والا بندہ ہے نا وہ بھی لو سوشیو اکنامک کلاس کا ہی ہوتا ہے. پاکستان کا اپر والا تو نہیں نا, وہ خود شامل ہے اس میں. اور جو 3000 آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, ساحل نہیں 4000 وہ کیسز ہیں بیسیکلی جنہوں نے ڈیئر کیا ہے. ابھی بھی سر یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ماں باپ آگے آئیں. ماں باپ کیسے آگے آئیں گے جن کو یہ خطرہ ہوگا کہ اگر میری بیٹی کی بات باہر نکل جائے گی تو میرا کیا بنے گا. یہاں پہ ہم ایون ہمارا میڈیا سینسٹیو نہیں ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو کس طرح سے جو ہے وہ آگے پورٹری کرنا ہے. ایگزیکٹلی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر یہ بات ضرور کریں گے کہ کیا ہم معاشرتی طور پہ ڈینائل کے اندر ہیں کہ یہ ہم ہیں. اگر ڈینائل کر رہے ہیں تو پھر تو سلوشن کبھی بھی نہیں نکل سکے گا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ضیاء صاحب آپ پہلے اپنی بات مکمل کر لیجئے گا, پھر میں آگے چلتا ہوں.
میں عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ پاکستان کا معاشرہ یہ پاکیزہ معاشرہ ہے. یہاں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو فطرت سلیمہ کے حامل ہیں, جو ایمان کی لذت کی وجہ سے الحمدللہ شرم و حیا عفت و عصمت کے جو الحمدللہ تقاضے انہیں بخوبی سمجھتے اور ان پہ عمل پیدا ہے. لیکن اس طرح کے افراد وہ کسی بھی معاشرے میں پیدا ہو سکتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی پیغمبر ہیں, ان کے دور ان کے عہد کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے. اسی طرح کسی بھی معاشرے کے اندر آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے مہذب اور بڑے ترقی یافتہ ممالک اور معاشرے ہیں وہاں ایسے افراد موجود ہیں. تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسے افراد جب وہ گرفت میں آ جائیں, قانون کی زد میں آ جائیں, تو قانون کسی طور پر بھی جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, کہ قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے اس مجرم کے اوپر. اب میں تقاضا یہ کرتا ہوں, یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کسی میرے لائر بھائی کو, کسی قانون دان کو, کسی وکیل کو اس کا کیس نہیں پکڑنا چاہیے. اس کی حمایت میں کسی کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے, نہ کسی NGOs کو, نہ کسی سماجی ادارے کو. سب کو اس کو ناسور سمجھ کر اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے. اور جیسے CCD جیسا ہمارا ایک عظیم ادارہ میں سمجھ تو قائم ہوا ہے, بلکہ دل کرتا میں کہوں کہ CCD زندہ باد, اس طرح کے کسی ادارے کے سپرد اس معاملے کیا جائے تاکہ یہ ضیاء صاحب اس کا ایک سوشل پرسپیکٹیو دیکھیے گا, اس کا ایک معاشرتی پرسپیکٹیو دیکھیے. مثال کے طور پہ آپ نے بالکل اچھا فرمایا, ہمارے ہاں بہت اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ عقل والے, سوچنے والے, ایمان والے, طہارت والے موجود ہیں, اس پہ کوئی ڈینائل نہیں ہے. اگر یہی 300 بچہ جو ہے وہ ریاض کے اندر پکڑا جاتا, کیا وہاں پہ اچھے لوگ نہیں ہیں؟ کیا یہی جو 300 بچے ہیں یہ دبئی کے اندر ہوتے تو کیا دبئی بہت مذہبی شہر ہے جہاں پہ کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ مطلب ہمارے ہاں تو جتنے بچے قصور میں پکڑے گئے وہ صرف لوگ رہا نہیں ہوئے کیونکہ ان کو فالو ہی نہیں کیا تھا ہم نے, ان کے والدین کو بھی اس پہ پرابلم نہیں تھا اور وہ اس بات میں ساتھی تھے اپنے بچوں کی اس برائی میں. ہم کیا ڈینائی کر رہے ہیں اس بات کا سہارا لے کے کہ ڈیموکریسی کے اندر ہم زیادہ تر اچھے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ برائی ہے نا, اور یہ برائی جو ہے یہ بار بار ایک مہینے میں ایک دفعہ تو ہم بھی اس بات پہ ڈرتے ڈرتے آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ برائی ہے. اس برائی کے ہونے اور نہ ہونے کا جو فرق ہے اس کے اوپر ہم کیا کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ برائی تو ہر معاشرے کے اندر موجود ہے بلال بھائی. میں یہی کہہ رہا ہوں پاکستان بھی ایک انسانوں کا معاشرہ ہے, یہاں اچھائی بھی موجود ہے, برائی بھی موجود ہے, اور یہ رہے گی ہمیشہ کے لیے. لیکن برائی کا خاتمہ کیسے کیا جائے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجات بیان کیے ہیں. ایک درجہ ہے کہ آپ دل سے برا جانیں, دوسرا کہ آپ اپنی زبان سے روکیں جیسے میں اور آپ اس وقت کر رہے ہیں, تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہم قانون ان پہ نافذ کریں, ان پہ سختی کریں, جو پکڑے جائیں ان کو کوئی معافی نہ دی جائے. اب یہ جو بندہ 300 معصوم بچوں کے ساتھ یہ جرم کر چکا ہے, گرفت میں آ چکا ہے, اس کے لیے کسی نوعیت کی نرمی کا راستہ نہیں کھلنا چاہیے. اس کو صحیح کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے. اور اس کے لیے میں کر رہا ہوں کہ کسی کو وہ قصور والے لوگ کیفے کردار تک نہیں پہنچے نا, وہ آزاد ہو گئے. یقیناً وہ اس لیے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری کمزوری ہے. ہمیں قانون نافذ کرنا چاہیے, ہمیں قانون کی سختی کرنی چاہیے. بہت سارے معاشرے جو ہم سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کمزور ہیں لیکن وہاں قانون وہ سخت ہے, اس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں. ابھی آپ نے دبئی کا نام لیا, ابھی آپ نے اور ملکوں کا نام لیا, تو وہاں پر قانون وہ سخت ہے, اس پہ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی. اس لیے لوگ وہ معاشرہ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے, لیکن وہ قانون سے ڈرتے ہوئے لوگ قانون کو پھر نہیں توڑتے. تو ضیاء بھائی ہم قانون سے ڈریں اور قانون ہم پہ لاگو ہو تو ہم ڈریں, ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ہمارا معاشرہ تو مذہبی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا تو خیر بہت عظیم بات ہے, اور لیکن میں اس کے باوجود اللہ نے یہ قانون نافذ کیا ہے, اللہ نے یہ قانون اتارا ہے کہ مجرموں کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کرنا ہے. اگر یہ جرم ہے تو اس کی سزا یہ ہے, یہ جرم اس کی حد یہ ہے, تعزیر یہ. تو یہ ساری اللہ اور رسول کی بتائی باتیں ہیں. اس لیے یہ انسانی معاشروں کے اندر یہ ایسا ہوتا ہے. یہ انسان جو شیطان کے ساتھ ان الشیطان للانسان عدو مبین وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. انسان کا اپنا نفس سو جو ہے اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے, نفس امارہ جو ہے وہ برائی کی دعوت دیتا ہے. تو اس لیے انسانوں کو درست رکھنے کے لیے جہاں تعلیمات ہیں, ہدایات ہیں, جہاں پر ہمیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں, تربیت دیتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, وہاں ساتھ ساتھ ان کی بہتری اور ان کی اصلاح کے لیے, انہیں گناہوں اور جرائم سے بچانے کے لیے قانون کا جو ڈنڈا ہے وہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. اس لیے قانون نافذ کرنا چاہیے. اس
معاملے میں سختی ہونی چاہیے, اس میں کوئی مجرموں کے ساتھ رعایت نہیں ہونی چاہیے. اب میں ثنا کو بھی اس میں شامل کروں. ثنا, کیا یہ بات درست ہے اس طرح سے دیکھنی کہ کیونکہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے تو ہم نے تو ایکسیپٹ کر لیا نا کہ ہر معاشرے میں برائی ہوتی ہے, قوم لوط جو ہے وہ ہر معاشرے کی ہوتی ہے, تو پھر تو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا, پھر تو ختم ہو گئی میں بات. سمجھتی ہوں کہ ہم اس کو اس طرح پازیٹیولی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے. زیاد صاحب کی بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس فیل کو اس بد فیلی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, تبھی ہم اس کو ریئلائزیشن ہم آتی کہ ہم غلط کر رہے ہیں. لیکن جب غلط کر کے بھی آپ ڈینائل میں, جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ ہم تو غلط کر کے بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے نا, اپنی غلطی نہیں مان رہے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے اپنی غلطی کو ماننا. آپ کنفیس کریں ہاں ہم غلط ہیں, ہم تو یہ بھی نہیں کہتے ہم غلط ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے. ہر جگہ ہوتا ہے, ہر جگہ یہ کہتے ہیں. لیکن اگر آپ اس میں یہ بھی اگر ایکسیپٹ کروائیں لوگوں سے, اگر آپ نے کیا ہے تو آپ یہ دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. لوگ تو پہلے سب سے پہلے ایکسیپٹنس میں ڈینائل میں بیٹھے ہوئے کہ ہم تو جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا جو عنصر ہے نا جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہ مثال کے طور پہ اگر کسی محلے میں کسی جگہ پہ 300 بچہ جو ہے وہ اس کا وکٹم ہو تو وہاں پہ اس محلے میں آگ لگ جانی چاہیے, بالکل لگنی چاہیے. اس محلے میں لوگوں کو باہر نکلانا چاہیے, اس محلے میں لوگوں کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پروٹیسٹ کرنے کے لیے بل زیادہ آ جائے تو ہم پروٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, پانی نہیں آ رہا ہم پروٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہماری 300 بچیاں ساری زندگی کے ٹراما میں چلی گئیں, اس کے لیے کسی ایک شخص نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اکنامک چیزوں کے پیچھے تو سارے بات کرتے ہیں جی, ہم بچوں کے لیے نہیں, لیکن بچوں کے لیے نہیں کر رہے. یہی تو دس از ایکچولی ویری انفارچونیٹ. یہی تو میں بات کہہ رہی ہوں کہ ایتھکس, دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اخلاقیات, اقدار, ویلیوز. تو جو ویلیوز ہی معاشرے میں نہیں آ رہی, اور کہنے کی بات جس طرح آپ نے کہا ہم تو دینی معاشرہ ہے, تو دینی معاشرے میں یہ چیزیں سب سے پہلے پرائمری ہونی چاہیے. ہماری اخلاقیات, ہماری اقدار کے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جس معاشرے میں, جس محلے میں یہ نہیں پتا اور وہ بھی ایکسیڈنٹلی چیز پکڑی گئی, تو میں کہتی ہوں اس کے تو آپ کے ضمیر سے ہوئے ماں باپ کے, یا تو ماں باپ, اور چلو ایک یا کچھ چند نے اگنور کیا, ساروں نے اگنور کر دیا. یہ تو میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے. سب نے اگنور اس لیے کیا ہے کیونکہ بچوں نے بتایا ہی نہیں ہے. آپ نے کب بچے کو سکھایا کہ وہ ماں باپ کو جا کے یہ بھی بتا دے کہ میرے ساتھ باہر یہ ہوا؟ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا نہیں ہے. ہم وہ چیزیں بات کر رہے ہیں اس وقت. بچہ یہ آ کے بتاتا ہے کہ آج مس نے جو ہے مجھے گھور کے دیکھا. ہاں جی. بچہ یہ نہیں بتاتا کہ آج ڈرائیور نے میرے ساتھ یہ کیا. یہ کیا بکواس ہے بھائی؟ اس لیے کہ آپ نے اس کے ذہن میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ گند ہے. آپ نے مس کے گھورنے کے اوپر, کیونکہ آپ جب گھر میں کوئی اور اس کو گھورتا ہے نا تو وہ شکایت لگاتا ہے, تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ اپریشیٹ کرنے پہ اس بندے کو سازنش بھی کرتے ہیں کہ تم نے اس کو کیوں گھورا. اچھا میں اس کو ابھی پوچھتا ہوں, میں ابھی اس کو مارتا ہوں, یا وہ بچہ ایون یہ کہہ دے کہ اماں نے آج مجھ سے غصے میں بات کی ہے, تو آپ اماں سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو بچے کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا کہ اگر مجھے کوئی گھور کے دیکھ رہا ہے. لیکن کیونکہ ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن جو ہے وہ تو ہماری تعلیم ہی نہیں. 13-14 سال کی بچی تو یہ سمجھ سکتی ہے نا کہ یہ بری بات ہے. نہیں, یہ بچے کو 7-8 سال سے جو گڈ ٹچ بیڈ, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے اسے کیمپین پنجاب میں بھی لانچ کی, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ. میں کہتی ہوں اس کو بھی پروونشل لیول پہ اس کیمپین کو رن ہونا چاہیے, اور اسپیسیفکلی وہ جو اس طرح کے آپ کے لو اکنامک بیک گراؤنڈ کے ایریاز ہیں نا, وہاں پہ چلیں, کم از کم پیرنٹس اور بچوں کو ایٹ لیسٹ ضرور بتایا جائے. ویسے مریم نواز کے ساتھ آپ جتنا مرضی اختلاف سیاسی رکھ سکتے ہیں, لیکن جو اس نے CCTV بنائی ہے نا, اس پہ اللہ نے اس کا حساب نہیں لینا کوئی بھی. یہ جو بہت ہی صحیح, یہ جو کراچی کے اندر اگر CCTV ہوتی نا تو یہ کوئی عدالت و دولت کا چکر ہی نہیں تھا. وہ پستول نکال رہا ہوتا اور وہ پستول چل جاتی, قصہ ختم. That is it, done. لاسٹ ٹائم آفتاب صاحب سے میری بات ہوئی تو ہی واز ٹیلنگ کہ کوئی بھی بچہ جو ہے, ایون چھوٹا بچہ چاہے وہ مائنر ہے, تو وہ 15 کے اوپر کال کر کے یہ بتا سکتا ہے, اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انونیمسلی وہ کال کر کے یہ بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور فلاں بندہ. تو ہمارے 300 بچے بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نارمیلسی ہوتی جا رہی ہے. I agree with you, کیونکہ اس چیز کو ہم نے, مجھے یاد ہے کلینک پہ کیسز آتے ہیں, جیسے میں ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے یہاں پہ صرف یہ لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا, ہم بار بار لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں. یہ 300 لڑکیوں کو آپ ملٹیپلائی کر دیں 2 کے ساتھ جتنا لڑکوں کے ساتھ ہو رہا ہے. لڑکا اور بھی ایزی ایکسیس اور ٹارگٹ ہے کسی بھی ایسے بندے کے لیے جو پیڈوفیلیاز میں یا سیکشول ابیوز میں کہیں نہ کہیں شامل ہے. لڑکا اس کے لیے زیادہ آسان ٹارگٹ ہے. اور ہم بات کرتے ہیں صرف لڑکیوں کی, اور اس کے اوپر مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ٹریننگ بھی صرف لڑکیوں کے لیے رکھی ہوئی ہے, ہم نے لڑکوں کے لیے ٹریننگ نہیں رکھی ہوئی, جو ہمیں بہت ضروری ہے. اینڈ دین آپ یہ دیکھیں کہ ٹریننگ ماں باپ اگر نہیں دے سکتے تو کون دے گا؟ یہ بھی سرکار کرے.
یہ بھی پولیس کرے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سرکار کی ذمہ داری ہے. سرکار اگر یہ پروگرام لانچ کر دے گی کہ جی آپ نے ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن جس میں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ ہر طرح کی چیزیں شامل ہیں, تو آپ دیکھیے گا میں کراچی پچھلے 3 سال سے جا رہا ہوں, وہاں پہ انڈر پاس نہیں فیصل روڈ پہ بن سکا ابھی تک. تو ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں سرکار رسپانسبلٹی لے جائے. دیکھیں قانون میں سختی کریں گے, باہر اس میں جب ایک بندہ پکڑا جاتا ہے نا پھر اس پہ بہت سختی ہوتی ہے اور ایک ایگزامپل سیٹ کی جاتی ہے. وہاں پہ ایک اور بات ہے, میں وقفہ لے رہا ہوں, ایک اور بات ہے جیسے انگلینڈ کی میں بات کر رہا تھا نا, وہاں پہ لوگوں نے سوشلی پرائیویٹ لوگوں نے ایسے گروپس بنائے ہوئے ہیں کہ وہ اس طرح جب کوئی کسی کو اپروچ کر رہا ہوتا ہے نا, کسی بچی کو انڈر ایج کو, تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں, وہ ٹریک کرتے ہیں, پھر وہ پولیس کو انوالو کرتے ہیں. یہ لوگ کر رہے ہیں خود, اور پھر وہ جا کے موقع پہ ان لوگوں کو پکڑتے ہیں. جس پہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پاکستانی بزرگ دیکھنے میں بھی باشرہ بزرگ اور ہمارے طالب علم سب سے زیادہ ڈیپورٹ ہوتے ہیں انگلینڈ سے اس جرم میں کہ وہ بچے اور بچیوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے پروسیس میں ہوتے ہیں. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں تو بہت زیادہ اچھے نظریات والے لوگ موجود ہیں, تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے. اگر یہی ہے ہر جگہ تو اس کا مطلب ان چیزوں کے اوپر پھر بات کرنی نہیں چاہیے, پھر ہمیں قصور بن جانا چاہیے. جہاں پہ سینکڑوں بچے جو تھے ان کے نام مجرموں کو سزا ہوئی اور یہ پتہ چلا کہ ماں باپ پیسہ لینے میں شامل تھے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ماں باپ تعلیم دیں گے. وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت بڑا ضیاء بھائی آپ اس طرف توجہ کیجئے گا, ایک بہت بڑا جو پریشر ہوتا ہے نا وہ عوام کا ہوتا ہے, وہ لوگوں کا ہوتا ہے, وہ سول سوسائٹی کا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں بہت سی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں پہ کہ سول سوسائٹی جو ہے وہ ان چیزوں کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اور آواز اٹھاتی ہے. ہمارے ہاں سول سوسائٹی میں میں نے کوئی ایسی تنظیم نہیں دیکھی جو کہ اس کے اوپر کام کر رہی ہو. ڈیٹا اکٹھا کرنا جیسے ساحل آرگنائزیشن کرتی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن 300 خاندان جہاں خراب ہو رہے ہوں وہاں پہ 30 خاندان بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہو. جہاں یہ آپ کو نہیں لگتا کہ جب تک اس معاملے میں لوگ شامل نہیں ہوں گے ایز اے آواز, ایز اے پروٹیسٹ, تو معاشرے میں تو برائی پنپتی رہے گی. پھر تو برائی ہے ہی نہیں, کیونکہ جن کے ساتھ برائی ہو رہی ہے وہ بھی اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے. ہم جیسے لوگ آواز اٹھائیں گے, آپ جیسے لوگ آواز اٹھائیں گے, پھر یہ بات دب کے ختم ہو جائے گی. یقیناً ہمارا کام جو ہے بلال بھائی آواز اٹھانا ہے, وہ رہنمائی فراہم کرنا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ فب لسان ہی, اپنی زبان سے روکنا ہے. وہ الحمدللہ ہم کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں. باقی رہا مسئلہ کہ ایسے مجرموں کے خلاف ان بچوں کا کھڑا ہونا, ان کے والدین کا کھڑا ہونا, آپ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی پہلے ہی وہ عزت برباد ہو چکی ہے, گھروں کی وہ عزت پہلے ہی پامال ہو چکی ہے. مزید وہ بیچارے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں سوشل میڈیا کے دور میں, اور پھر ہمارا جیسے میری بہن کہہ رہی تھی کہ میڈیا بھی بعض کو اپنی ذمہ داریاں, جو ہمارے وہاں کارکن ہوتے ہیں میڈیا کے سے منسلک, وہ ان کی وہ صحیح تربیت نہیں ہوتی, وہ اس انداز سے اچھال دیتے ہیں کہ وہ زندگی بھر کی بدنامی پوری برادری اور پورے قبیلے اور خاندان کے ساتھ چمٹ جاتی ہے. بہت شکریہ شاہ جی, آپ نے اپنا پیغام دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اگر عوام نہیں ملے گی, وہ 300 خاندان چھوڑ دیں, لیکن وہ ان کے ہمسائے بھی تو ہیں نا, وہ جو 900 لوگ اور اس محلے میں رہتے ہیں ان لوگوں نے بھی تو آواز نہیں اٹھائی نا. میں یہ بات کرتی ہوں کہ سول سوسائٹی کا ایک رول ہوتا ہے. اگر آپ کے چلو اس ایریا میں پیرنٹس خاموش رہے تھے کسی وجہ سے, تو ہمسائے تو ہیں, اس میں ہمسائے تھے, ان کا ایک رول ہوتا ہے. پھر بزرگ ہوتے ہیں, آپ کی جو ایک گروپنگ ہوتی ہے, کمیونٹی ہوتی ہے نا. دیکھیں جو مسجد میں آتے ہیں لوگ, امام بارگاہ تھی, امام کے لوگ ہوتے ہیں, وہ جو آپ کے مسجد میں جو لوگ روزانہ نماز پڑھنے 5 وقت کی آتے ہیں, یہ ایشو وہاں پر ریز کریں. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہاں پر اس علاقے میں کسی ایک بندے نے بھی, چلو کسی علاقے کا ہیڈ ہوگا نا, کوئی چیئر پرسن بنایا, تو کچھ محلے میں لوگ بیٹھ کے دیکھیں کوئی مسائل کوئی ایم این اے ہوگا, کوئی ایم پی اے ہوگا, تو وہ ادھر ایم پی اے یا ایم این اے, کسی کو نہیں پتا اس چیز کا. آپ مطلب اس بات کا اندازہ رکھیں کسی نے اس کو انوالو بھی نہیں کیا, بیکاز آئی تھنک فار دیم اٹ واز سم تھنگ ویری نارمل پیٹی تھنگ, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہ پیسوں کے لالچ میں پیرنٹس نے پیسے بھی پکڑے ہیں اور بچوں کو بھی آگے بھیجا ہے. اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے؟ حل ہو سکتا ہے بلال بھائی. حل یہ ہو سکتا ہے کہ انفارچونیٹلی میرے جیسا بندہ جب پیرنٹس کی ٹریننگ کے لیے ایک فری ٹریننگ سیٹ کرتا ہے نا, فری ٹریننگ اور آن لائن, اور اس پہ کوئی بندہ لبیک نہیں کہتا, نہیں آتا, یہ حال ہے. آپ کو ہم شرم آتی ہے یا کیا؟ شرم نہیں ہے, ایشو ہی نہیں ہے.
हमारा इशू नहीं है ठीक, ठीक। ये। एक्चुअली हमने अपने बच्चों के लिए मतलब मैं कुछ 600 दफ़ा इसके ऊपर ट्रेनिंग्स थ्रो कर चुकी हुई हूँ। अब मैं फिर इस थर्सडे से शुरू करने लगी हूँ और एज वाइज शुरू करूँगी और ऑनलाइन शुरू करूँगी, बल्कि आवाज़ उठा रही हूँ, जो चाहे उसको आए और ऑनलाइन मुफ्त आए, मुफ्त आए, ऑनलाइन है उसको अटेंड करें, हम आपको सिखाने को तैयार बैठे हैं। कुछ साथ तो चले, लोग नहीं साथ चलते हैं, लोगों को लगता है ये हमारा It's मसला not our नहीं है। priority, unfortunately. हमारी मेरे priority ख्याल है में ही इसका नहीं। एक बहुत अच्छा हल जो है ना वो हमारे उलमाए कराम जो है ना वो जुमे के खुतबे में या मस्जिदों में दे सकते हैं। जिस जगह पे ये 300 बच्चा विक्टिम हुआ है वहाँ पे यकीनन 3 से ज़्यादा मसाजिद होंगी। मसाजिद के अंदर ये उलमाए कराम क्यों पैगाम नहीं दे रहे कि अगर खुदा न खास्ता बच्चों को ये हौसला क्यों नहीं दे रहे कि आप हमारे पास आएँ, माँ बाप के पास नहीं जाना चाहते आप हमारे पास आएँ। लेकिन जब तक ये आवाज़ उठेगी नहीं, मैं मिंबर को बार बार इसमें इसलिए लेकर आता हूँ कि मेरा बस यहीं तक चलता है। मैं अपने महल्ले में जाके ये बात करता हूँ कि जनाब ये बच्चे जो हैं इनके लिए आप मस्जिद में आवाज़ उठाएं। वो हमारे उलमा नहीं उठाते, हमारे मौलवी साहिबान नहीं उठाते। वो वही किताब में से 25 दफ़ा जो वाक़या सुना चुके हैं वो बार बार वही सुना रहे हैं जुमे के खुतबे में, कुछ सोशल टॉक नहीं करते। एक रास्ता जो है वो मसाजिद का बहुत पुख्ता और पॉजिटिव हो सकता है कि उलमा कराम इसके ऊपर एक जहाद के तौर पे आवाज़ उठाएं कि हुजूर ये इस माशरे में हमारे पे उंगली नहीं उठनी चाहिए, हम ये आवाज़ उठा रहे हैं और ये अदारा जो है ये इन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है, माँ बाप की ट्रेनिंग के लिए मौजूद है। आप भी अपनी आवाज़ हमारे साथ मिलाएं ताकि हम एक ताकत बन के अपने आने वाले मुस्तक़बिल के बच्चों और बच्चियों को इस जिनसी हरासमेंट से बचा सकें।